का अंत तव्वाबुल गफूर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 190, हमने 189 तक कर लिया था, जिसमें कि ये भी बताया गया था कि चांद के बारे में, और ये भी बताया था कि आज के दिनों में लोग जो हैं वो अपने घरों में या कोई भी रिचुअल अदा करके, आम लोग तो दरवाज़ों से जाते थे, लेकिन जो थोड़े से कम दर्जे के लोग थे वो पीछे से कूद कर जाते थे। ये उनकी एक खुद साख्ता रस्म थी, और इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर चैनल जो होता है उसी के तहत वो काम किया जाए, ठीक है ना। थ्रू प्रॉपर चैनल, हम कहते हैं ना कि ये काम थ्रू प्रॉपर चैनल किया जाए, तो हमें थ्रू प्रॉपर चैनल हर काम करना चाहिए। खुद साख्ता काम जो अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से मनकूल नहीं, वो रास्ते कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आज जो है वो क़िताल की आयत शुरू होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। लफ्ज़ी तर्जुमा, व और कातिलू तुम लड़ो, फ़ी में सबीलिल्लाहि रास्ते अल्लाह के, अल्लज़ीना उन लोगों से जो युक़ातिलूनकुम तुमसे लड़ते हैं, वला और ना तअतदू ज़्यादती ना करो, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह नहीं युहिब्बु पसंद करता अल मुअतदीन ज़्यादती करने वालों को। रवा तर्जुमा पढ़ती हूँ। और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीन जानो कि अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। अब यहाँ पर क़िताल का हुक्म आ गया किन लोगों के लिए। ये रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली आया जो है वो अपने एडवांस लेवल पर जाएंगी। अभी जो हुक्म हुआ है वो किसके लिए हुआ है कि उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, तो उन लोगों से फिर लड़ना है। तो यहाँ पर जो है वो क़िताल का हुक्म आया है, और क़िताल अल्लाह की राह में एक चीज़ जो है वो इसमें वाज़ा हो गई है, और वो क्या है कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में लड़ना है, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। तो अल्लाह की राह में जो है वो लड़ाई करनी है। किसी उस तहत किसी जंग के मकसद यहाँ पे बिल्कुल वाज़ा कर दिया गया है कि दुनियावी अगराज के लिए नहीं, जैसे तेल पे कब्जा करना हुआ या किसी की मादनियात पे कब्जा करना हुआ, रिसोर्सेज पे, टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी हदों को हुदूद को, अपनी सरहदों को बढ़ाने के लिए करना है, या कोई मता और माल हासिल करना है। इसलिए आजकल कितना झगड़ा चल रहा है ना आबनाए हुर्मस पर, कि ईरान ने रास्ते बंद कर दिए और वहां से अब तेल की सप्लाई नहीं हो सकती, तो उस पे झगड़े चल रहे। तो ये कोई जंग और क़िताल, ये जंग होगी, ये क़िताल फी सबीलिल्लाह नहीं होगा। इसलिए तो जंग किस मकसद के लिए होनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जो है वो अल्लाह की दीन को सरबुलंदी हासिल करने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जंग होनी चाहिए। तो इसमें फिर यही आता है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ना, और यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो इनिशियल हुक्म अल्लाह की खातिर लड़ना है, क्योंकि मक्के में जो है मुसलमान एक मजलूम कौम के तौर पे रहते थे, और इस तरह से रहते थे कि उन पर जुल्म किया जाता था, वो हक के मुतालिक आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते थे, और उनको दबा के रखा गया था। तो वो वहाँ पर जो मुसलमान थे वो ये कहते थे कि आखिर हम इनसे कब जंग करेंगे, हमने इतने जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लिए और अब जो है हमें इनसे जंग करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर क्या कहा, कुफ़्फ़ू अयदीकुम, कि अपने तुम हाथ रोक के रखो, यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पे क्या हुक्म है कि जो लोग तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और इस बिना पर वो तुम्हारे दुश्मन बन गए, तो तुम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जो है इनसे मुज़ाहमत इख्तियार करो, ठीक है, इनसे जंग करो। इससे पहले मुसलमान कमज़ोर थे, मुंतशिर थे, मक्का में टोलियों की शक्ल में रहते थे, डर डर के रहते थे, तो उनको सिर्फ वहाँ पे तबलीग का हुक्म था, और
اب مدینے میں کیا ہوا، جب ہجرت ہو گئی تو اب ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی. ایک شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ یہ کیا ہے، پہلی مرتبہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کی اصلاح میں، اللہ کا نظام قائم کرنے میں ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے اب تم تلوار کا جواب تلوار سے دو. اور اس کے بعد ہی کیا ہوا کہ جنگ بدر پیش آئی اور پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہاں پہ ایک کلیئر بات کر دی گئی کہ اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی مادی اغراض کے لیے ہو اور نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کر رہے، تمہارے لیے مزاحمت نہیں ہو رہے، اور نہ تم سے لڑ رہے ہیں، وہ امن سے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے نہ کرو. اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا. اب یہاں پر کیا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین. تو یہاں پہ اب جنگ کی تناظر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جنگ تو ہو رہی ہے، جنگ تو ہوگی. جی زیادہ بتائے کسی شبانہ مائک بند کر لیں. اب یہاں پر یہ تو بتا دیا گیا کہ جنگ کرو وہ جو تم سے جنگ کرتے، کیونکہ اب کیا ہوا، ریاست مل گئی. اب کیا ہوا کہ ایک جماعت قائم ہو گئی صحابہ کرام کی، میرا بند ہے، پوری جماعت قائم ہو گئی صحابہ کرام کی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران بھی کیا آداب پیش کیے کہ جو تو امن میں ان سے نہ لڑو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخموں پر دست درازی نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ کیا جائے گا اگر ان پہ دست درازی کی، تو یہ معتدین میں سے آ جائے گا، حد سے گزرنے والوں میں سے آ جائے گا، ظلم کرنے والوں میں سے آ جائے گا. کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اسی طرح دشمنوں کے مقتولوں کا مسئلہ کرنا. مسئلہ سمجھتے ہیں نا، کہ ناک کان کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دینا. جیسے ہند، ابو سفیان کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا تھا، ان کے ناک کان کاٹ دی تھے، ان کا کلیجہ چبایا تھا. تو یہ مسئلہ بھی نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو. اسی طرح کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ برباد کرنا، یہ بھی معتدین میں آ جائے گا کہ جو حد سے گزرنے والے. تو حد سے گزرنے والوں کی یہ میں تعداد بتا رہی ہوں کہ جو تم سے نہیں لڑ رہے، مزاحمت نہیں کر رہے، تو ان کے لیے بھی دست درازی نہ کرو. عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخموں پر دست درازی نہ کرو. دشمن کا مسئلہ. نصرت آپ اپنا مائک بند کر دیں کائنڈلی. دشمنوں کے مقتول کا مسئلہ نہ کرو. اسی طرح کھیتوں اور مویشیوں کو بھی تباہ نہ کرو، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ جو بھی اقدام ہیں وہ معتدین میں آ جائیں گے، حد سے گزرنے والوں میں آ جائیں گے. اور ان سب کی جو ہے وہ حدیث میں بھی ممانعت کی گئی ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں وہ ضروری ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی وہ ضروری ہو. معتدین نہ بنے، حد سے گزرنے والے نہ بنے. نزا صاحبہ آپ پلیز اپنا مائک بند کر دیں. دیکھیں مائک کا بٹن ہوگا آپ کے موبائل میں نا، اس کو آپ ہلکا آپ کسی سے بند کروا لیں، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. اور دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اس میں یہ حکم آیا کہ مسلمانوں تم جان لو کہ مکے میں جس طرح تم رہے ہو، اور تم سے حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھ دو. اب تحریک ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے، اب تمہیں جنگ کرنا ہے. جیسے کہ سورہ انفال میں بھی آیا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پہ پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، ایک نظام قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی. یعنی جو بھی
ہمارا سیاسی اور ہمارا سماجی اور ہماری جو اکانومک پہلو ہے ان سب کا دار و مدار کس پہ ہو؟ دین اسلام پر ہو. اور پھر زیادتی نہ کرو. تو کل اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ریاست ملی، ریاست ملنے سے طاقت آئی اور مال اور ہتھیار جمع ہو گئے، اور اب کیا ہوا کہ اب جنگ کرو. اور اس کی حدود کیا ہے؟ لا تعتدو، کہ حد سے نہ بڑھو. ضرور جنگ کرو کیونکہ دشمنوں نے تمہارے لیے تمہارا گھیرا تنگ کیا تھا، تم پہ زندگی آزاد کی تھی، تو تم ان سے جنگ کرو. ایک بات اور نکلتی، وہ کیا ہے کہ جنگ کس کے لیے ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے اور دنیا کے لیے بھی، تو اس کی لڑائی کس کے لیے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند کرے تو وہ فی سبیل اللہ ہے، صرف وہی جہاد ہوگا. ٹھیک ہے. آج کل جو لڑائیاں ہو رہی ہیں تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے، ٹیریٹری کو بڑھانے کے لیے تو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جو آپس کی جنگ ہے وہ کیا ہوگی؟ پھر وہ جہاد میں شامل نہیں ہوگی. پھر مزید آتا ہے آیت نمبر 191. اب دیکھیں یہاں پہ جو آیات ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہیں، تو اس کو ذرا سا ایک ایک پارٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو. اور اقتلوہم، انہیں مار ڈالو، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور انہیں نکال دو، من سے، حیثو، جہاں، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سنگین ہے، من القتل، قتل سے، ولا، اور نہ، تقاتلوہم، ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، اندہ، پاس، المسجد، مسجد، الحرام، حرام یعنی خانہ کعبہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم فی، وہ تم سے لڑیں اس میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر، قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، اسی طرح سزا ہے، یعنی جزا کا مطلب یہاں بطور سزا ہے، الکافرین، کافروں کی. اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ تم ان سے لڑو اور انہیں مار ڈالو. وقتلوہم، یعنی جنگ اب کس موڑ پہ آ گئی کہ اب ان کو تم مار ڈالو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم، یعنی مہاجرین مکہ سے نکالے گئے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر جو ہے وہ زندگی تنگ تھی، اور جب بھی آپ نے ہجرت کی، اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں نکالو، انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور یعنی کافر اور مشرکین سے قتال کے زمن میں یہ خیال نہ ہے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو تمہارے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے میں مزاحمت اختیار کی، تو تم ان کو اب چھوڑ نہیں سکتے، ان کو اب کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتے. ان کو جہاں بھی تم پاؤ قتل کرو، کیونکہ انہوں نے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے کیا ہے. اسی طرح سے یعنی پہلے جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے آپ جو آپ سے لڑیں، ٹھیک ہے. اور اس میں اب کیا تھا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یعنی جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو. لیکن اب ایک اور حکم آیا اور فرمایا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی مل جل کر مشرکین سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سب سے مل کر لڑائی کرتے ہیں. تو
اس آیت میں فرمایا کہ قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یعنی جس طرح تمہارے قتل کا اور تمہیں جلا وطن کرنے یعنی مکہ سے نکالنے کا انہوں نے قصد کیا اور انہوں نے تم پہ زندگی حرام کر دی، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی قصد رہنا چاہیے. تم ان سے اسی لیول پہ بدلہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ لیں کہ مکہ میں زندگی اس کے ریورس تھی کہ بس اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، صبر کرو. اور یہاں پہ کیا ہے، نہیں، تم بھی انہیں وہاں سے نکالو، یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک تو حد سے نہ گزرو، یعنی مجاہدین کو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضا نہ کاٹو، بچوں اور زاہد لوگوں کو عبادت خانوں میں جو پڑے رہتے ہیں ان کو قتل نہ کرو. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر وہ تم سے مکہ میں لڑے تو تم بھی ان سے مکہ میں لڑو. تو ولا اور پھر کیا ہے، اور پھر یعنی ایک تو یہ حکم آ گیا کہ جہاں سے یعنی ایک برابر کے درجے پر اب یہ حکم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے، یعنی جنگ ہو رہی ہے، جنگ کرنا لازمی ہے اب ان کفاروں سے، اور برابر کے درجے پر اب یہ جنگ ہوگی. اور فتنہ جو ہے یہاں پہ کیا مطلب ہے، پرسیکیوشن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کے خلاف باغیانہ رویہ رکھے، یعنی انسانی خون بہانا، یعنی قتل اور غارت گری. ایک طرف قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کی تھی، تم پہ زندگی تنگ کی تھی، تو اب تم بھی جہاں ان کو پاؤ وہاں قتل کرو. ٹھیک ہے، لوگ اس سے بہت غلط مطلب لیتے ہیں کہ اسلام بڑا تشدد کا مذہب ہے اور اسلام میں جو ہے وہ قتل و غارت گری ہے اور ایکسٹریم مذہب ہے. تو اس کے پیچھے کی ہسٹری نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کس طرح سے. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی پورے ایک ریاست کو یہودیوں نے کن سازشوں سے گھیرا تھا. اور جب ہم نے سورہ احزاب پڑھی تھی تو اس میں بھی یعنی دورہ قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور کہ کس طرح سے تمام قبائل نے مل کے، یہودیوں نے مل کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ایک اکٹھا ہو کر جنگ کی. تو اس فتنے کو کون روکے گا؟ خود مسلمان روکیں گے نا. تو یہ جو ہے فتنہ یعنی جنگ کرنا، خون بہانا بذات خود ایک بہت برا فعل ہے، لیکن اس کا توڑ تو ہوگا نا، اس کا برابری کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ مسلمان جو ہے ایک مضبوط قوم بن کر ابھر آئی ہے، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا جو ہے وہ ایک نظام کو نافذ کرنا مسلمانوں کا مقصد ہونا چاہیے. اب یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ اللہ کے نظام سے بغاوت کرے اور باغی نظام دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو حق کی راہ میں مزاحمت پیدا کرے، ٹھیک ہے نا، اور ان پر جبر اور ظلم کرے، اور یعنی کسی بھی طرح سے باغی نظام لوگوں پر قائم کرنے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں لوگوں پر ظلم و ستم توڑے، تو یہ ہوتا ہے فتنہ. تو اس میں کیا ہوگا، یہ جو ہے یہ فتنہ ہے، اور اس میں کیا ہوگا، اب اس کو بزور شمشیر روکا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو قتل کی بنسبت جو ہے وہ فتنہ پھیلنا زیادہ بری بات ہے، کیونکہ اس فتنے کے پھیلنے سے دیکھیں ایک طرف تو جنگ ہوئی نا کہ ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ فتنہ کیا کرتا ہے، یہ فتنہ دھیرے دھیرے جڑوں میں گھس کے پورے نظام کو باطل کر دیتا ہے. ایک ظلم و ستم کی فضا پورے عالم میں چھا جاتی ہے، جہاں جہاں یہ فتنہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں اللہ کے نظام سے بغاوت ہو رہی، جہاں جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کو توڑنے کے لیے پھر کیا ہے کہ جنگ ہوگی اور اس کو ختم کیا جائے گا.
اسی لیے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ باغیت پھیل رہی نا، کیا پھیل رہی ہے؟ طاغوت کا نظام پھیل رہا ہے، تو اس کو ہی کچل ڈالو۔ جب اس کو ہی کچل ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ ایک امن اور راستی کی فضا قائم ہوگی، لوگ جو ہے وہ دین حق کے آگے سربہ سجود ہوں گے اور اللہ کا نظام پھیلے گا، لوگ امن سے رہیں گے۔ فتنہ کو کچلنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اگرچہ کہ جنگ بھی ہو رہی ہے لیکن اس تناظر میں فتنے کا مطلب امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم جنگ کرو مسجد حرام کے قریب، جنگ نہ کرو۔ اب یہاں پر مسجد حرام سے میں جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ بیت اللہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ یہ حرمت والا شہر ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک با حرمت ہی ہے۔ مکہ یا حرم کیا ہے؟ با حرمت ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ اور صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کی حرمت کے بارے میں بیان ہے۔ اور اس میں جو ہم نے سورہ فتح میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ حشر میں شاید پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانتم بہذا البلد ووالد وحل، یہ اس طرح کی سورۃ البلد میں ہے کہ چند ساعتوں کے لیے مکہ کی حرمت اٹھا لی گئی تھی۔ اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف مفسرین کی رائے تھی۔ ایک کی یہ رائے تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم حلال کر لیا گیا، اور ایک طرف یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر چند ساعتوں کے لیے حرمت حلال کر دی، یعنی آپ کے لیے حلال کر دی گئی تھی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل بھی کیے تھے۔ کچھ جو مشرکین تھے ان میں سے کچھ کو معاف کیا اور کچھ کو قتل کیا، کیونکہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ میں قتل، غارت گری، جنگ کرنا یہ سب تو حرام تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرمت اٹھا لی تھی اس دن کہ جو ناہنجار فاسق اور فاجر ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے۔ تو اس سے مراد پھر فتح مکہ کا دن بھی لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو فرمایا کہ اگر وہ تم سے یہاں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی یہی ان سے لڑو۔ کہاں؟ مکہ میں، یعنی حرمت والا شہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی کہ اگر وہ تم سے یہاں لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو کہ یہ ظلم دفع ہو سکے، ختم ہو سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب سے لڑائی کی بیعت لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ فتح مکہ میں پڑھ چکے ہیں، صلح حدیبیہ کے وہ سورہ فتح میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، جبکہ قریشیوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر سازش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت تلے اصحاب سے بیعت لی تھی، کیونکہ یہ ہوا تھا نا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے تھے، اور وہ جب نہیں آئے ایک خاص وقت تک تو پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جنگ کہاں کے لیے کی تھی آپ نے؟ مکہ کے لیے کی تھی نا یہ بیعت کہ ہم وہاں مل کے لڑیں گے، تو آپ نے درخت کے تلے بیعت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا، یعنی ان کی وہ حضرت عثمان جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، تو یہ ہے کہ اگر وہ تم سے حرام مہینے میں حرام جگہ پر یعنی جس کی حرمت ہے وہاں لڑتے تو تم بھی ان سے لڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ کذالک جزاء الکافرین، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ انتہوا،
پھر اگر وہ باز آ جائے فإن اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا ان کے ایمان لانے کے بعد اور ان کے جنگ کرنے کے بعد. تو یعنی پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو کہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. پھر فتنے کا ذکر آیا ہے، یعنی تم جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بدتر سے بدتر مجرم اور گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ جو پہلے آیا نا فإن اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کر دیتا ہے. جبکہ وہ کیا ہو، معاف کب کرے گا؟ جب وہ باغیانہ روش سے باز آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے ہو. اس کی راہ میں جو بھی مزاحمت کر رہا ہے اس راہ سے مزاحمت کو ہٹانے کے لیے ہو. پھر مزید فرمایا وقاتلو، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہاں پر فتنہ کا لفظ کے معنی کیا ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد ہے جس میں اللہ کے دین کے بجائے کسی اور کے لیے لڑنا ہو. اور لڑائی کا مقصد یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کا نافذ ہو. یعنی وہ باغیانہ نظام، وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو. اور دین کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت کے ہیں اور پورے نظام زندگی کے ہیں جو کسی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلانے کے لیے نافذ ہو. تو اور فتنہ کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی کسی بھی سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی اللہ کی خدائی اور فرما روائی قائم ہو، جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا نہ رہے، اللہ کا نظام قائم نہ رہے. فتنے کی حالت یہ ہے. اور اسلامی جنگ کا نظریہ یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے میں صرف، یعنی اس جگہ پر اور بندوں میں صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہا جائے. تو اس فتنے کا مٹ جانا جو ہے وہ اصل مقصد بھی ہونا چاہیے. تو ان مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جہاد جاری رکھو کہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے. یعنی بیسیکلی کیا ہے، یہ شرک، یہ کفر، یہ نظام باطل، یہ ظلم و ستم، یہ ہے فتنہ. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اگر تم جو وہ جنگ ختم کرتے ہو اور ایمان لے آتے ہو، تو بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، یعنی اب جنگ کا مقصد کیا ہے، اور ایک شخص حمیت اور غیرت اور غیرت و قومی سے لڑتا ہے، اور ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پہ لڑتا ہے. تو فرمائیے کہ ان میں سے کون شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، یعنی اللہ کا دین بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو. اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ وہ کہنے لگیں. ان کے جان و مال کا تحفظ میرے ذمے ہوگا، مگر اسلامی احکام اور ان کی باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ کفار شرک اور کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ. اس کے بعد جو قتال کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہوگا. ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی نہیں. یعنی ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی سے اشارہ کیا ملتا ہے کہ جب باطل نظام کی جگہ
نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، عام لوگوں کو پھر معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق جو ہیں وہ حق بجانب ہوں گے. عام لوگوں کو معافی ہو گئی، صحیح، نظام قائم ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ وہاں پہ اللہ کا نظام قائم ہو گیا. اب جو مزاحم والے لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کریٹ کی تھی، تو اہل حق بجانب ہوں گے. جو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، ظلم و ستم کی انہوں نے حد کر دی تھی، تو ان کے لیے کیا ہے کہ اب ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی نہیں ہوگی. ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا جو کہ ظالم نہیں تھے، ان کو معاف کر دیا جائے گا، عفو درگزر سے کام لیا جائے گا. تو اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عفو اور درگزر کرنے والے تھے. تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث کا قتل ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 آدمیوں کو عام معافی سے مستثنی فرمانا، پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا، اسی بات کا یعنی اشارہ کرتا ہے کہ ظالموں سے تم بدلہ لو اور عام لوگوں کو معاف کر دو. وہ جو حرمت والی بات تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تھا، 4 لوگوں کو مار دیا تھا، سزائے موت دی تھی. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اکرمہ بن ابی جہل تھے جو بھاگ گئے تھے جب فتح مکہ ہوئی تھی، پھر وہ کشتی والا واقعہ، تو اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ظالموں سے تو بدلہ لینا ہی ہے، اور لیکن عام لوگوں کے لیے پھر معافی ہے. اور اس میں جو آپ کو یہ بتایا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جو جنگ ہوئی، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث کا قتل، اور فتح مکہ کے بعد 17 آدمیوں کو عفو عام سے مستثنی فرمانا، یعنی ان کو معافی نہیں ملے گی، اور ان میں سے 4 کو سزائے موت کا دینا اسی اجازت پر، یعنی اللہ سے کی طرف سے اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، جیسے آیت دیکھی دوبارہ، فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا اور کسی پر دست روا نہیں. تو یہ ایک اجازت تھی کہ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ ایک سوال بتائیے گا کہ 4 افراد کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا ظالم؟ نہیں 2 تھے، یہ عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ٹھیک ہے، یہ جنگ بدر میں تھے. اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں پر سے عفو درگزر کا ہاتھ اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 4 کو سزائے موت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فتح مکہ میں. ٹھیک ہے، وہ والی آیت آپ کو ہے وَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کو پھر حلال کر دیا گیا. تو یہ ایک اسی کی کڑی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ تو ہو گئی ہماری آیت. اچھا، اس میں سے یہ سارے نا قتال کے ہیں، یہاں سے لے کے 190 سے لے کے 193 تک. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے جو 190 اس میں کیا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے کہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، جنگ اللہ کی خاطر لڑنا، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے نہیں، اور ریسورسز پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مال و متاع پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری کیا ہے کہ جیسے دشمنوں نے تمہیں نکالا نا مکہ سے اور تم پر دست درازی کی، تم بھی ان سے کرو. اور یہ جو فتنہ تھا دشمنوں کا کہ باغی نظام تھا، ظلم و ستم تھا صحابہ کرام پہ اور تمام معاشرے میں، ایک ظلم و ستم برپا کرتا تھا. تو یہ ظلم و ستم کیا ہے؟ فتنہ ہے، اس کو مٹا دو. اسی لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس کو مٹا دو. اگرچہ قتل اس بہت بری بات ہے، لیکن فتنہ بھی اس سے بری بات ہے. ان 2 چیزوں کو، یعنی قتل اور غارت گری اور فتنہ، ان 2 کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات کیا ہے کہ قتل تو بہت ہی برا ہے، لیکن فتنہ قتل سے بھی برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنہ جو ہے ایک پورا
نظام کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نظام کو، حقوق انسانیت کو مٹانے کے لیے، ظلم، جبر، تشدد، ان سب کو نافذ کرنے کے لیے فتنہ ہوتا ہے. تو اس کو جب ختم کرو گے تو آٹومیٹیکلی پھر قتل و غارت گری بھی رک جائے گی. پھر مزید کیا فرمایا؟ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ مسجد حرام جو کہ حرمت والی جگہ ہے وہاں نہ لڑو. اس سلسلے میں نے آپ کو حدیبیہ کا بھی واقعہ بتایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی خبر آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی اور کہا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے. کہاں؟ مکہ میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب وہ تم سے جنگ کرنا تو تم مکہ میں ان سے جنگ کرو گے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ نہ روک لیں. پھر کہا فَإِنْ قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا کہ تم ان کے لیے حرمت والی جگہ کا لحاظ نہیں کرو گے، تم ان کو کچل دو گے اور تم ان کو نکالو گے اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. ٹھیک، اچھا. اب فائنین تو پھر اگر وہ باز آ جائیں، امن کے ہاتھ بڑھا لیں، دوستی کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اگر وہ دین بھی قبول کر لیتے ہیں. پھر مزید دیکھیے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی رہے. بار بار دیکھیں فتنے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ فتنہ ہی تو کریٹ ہو رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو لے کر باغی نظام قائم کیا گیا اور پھر اس کی لپیٹ میں کتنے سارے ملک آ گئے. تو اصل چیز کیا ہے؟ فتنے کو کچلنا ہے، اور فتنہ جب کچل جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا دین قائم ہو جائے گا. پھر مزید آتا ہے فائنن تو پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان الا علی الظالمین، تو نہیں زیادتی سوائے ان پر جو ظالم لوگ ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، اور اس ایکٹ کے تحت یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی فلا الا علی الظالمین، کہ ظالموں کے سوا کسی پہ نہیں، تو اس ایکٹ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کا قتل کروایا، اور مکہ میں پھر 4 لوگوں کا قتل ہوا. ٹھیک ہے، یہ قتال کی آیت تھی. اس میں سے اب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ پوچھ لیجئے مجھ سے. اور عدوان بھی دیکھ لیجئے کہ وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے. عدوان کیا ہے؟ زیادتی کے مقابلے میں ایکول زیادتی کا بدلہ. ٹھیک ہے، یعنی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس جیسی زیادتی کر لو. صحیح ہے، اس جیسی زیادتی کر لو. ایک اور جگہ دیکھیے کہ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، تم اس جیسی برائی کا بدلہ لے سکتے ہو. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی اگر تم سزا اور عذاب دو تو اتنا ہی دو جتنا تم پر کیا گیا ہے. بس ان تینوں جگہوں میں زیادتی، برائی اور سزا کو بدلے کے طور پر کہا گیا ہے کہ تم ان سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسے کہ انہوں نے تم سے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ عدوان کا مطلب ہے کہ یعنی زیادتی کے معنی ہیں وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے. عدوان زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کا بدلہ، اس لیے عدوان کا لفظ آیا ہے. تو یہ پوری قتال کی آیت ہو گئی. اور پھر مزید آیا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ، حرمت والا مہینہ اور حرمتیں بدلہ. فمن اعتدى پس جس تدا زیادتی کی علیکم تم پر فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی جیسی ما جو تدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ مع ساتھ المتقین متقین کے ساتھ ہے. روا ترجمہ دیکھیے
ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور حرمتوں اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو جنگ کے تناظر میں یہ بات آ رہی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر وہی حرمت والے مہینوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ حرمت والے مہینے جو تھے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص سے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ اہل عرب میں کب سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ کون کون سے تھے حرمت والے مہینے؟ ویسے کون سے ہیں؟ 4 ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ لیکن عرب میں کیا ہوتا تھا؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے جو ہے وہ حج کے لیے ہوتے تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل اور غارت گری بالکل ممنوع تھی، تاکہ جو حج کرنے والے وہ امن اور امان کے ساتھ حج کریں اور اپنے گھر تک پہنچ جائیں اور اپنے گھروں میں سکون سے سفر طے کریں گھر تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے یہ ہیں۔ اور ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر اس حرمت کو وہ نظر انداز کر کے کسی مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کی اجازت رکھ سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمان بھی جو ہیں وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس وہی مثال ہے کہ 6 ہجری میں ذو قعدہ 6 ہجری میں مسلمان جو ہیں وہ، جبکہ حرمت والا مہینہ تھا، رسول کریم عمرے کے لیے صحابہ کرام سمیت مکہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا، ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ تو اسی ذو قعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یہ جو اس میں آپ تشریف لائے تھے، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرے تو اور بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی نا، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی بند کر دیتے۔ اور حدیبیہ کے میدان میں بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکوں نے قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے ایک اس میں درخت تلے بیعت لی کہ جہاد کیا جائے گا۔ کون سے مہینے میں؟ ذو قعدہ، جو کہ مہینہ تھا۔ اور پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اور یہی بات حوازن یعنی حدین کی لڑائی میں ہوئی، جب مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ کچھ صحابہ کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ جو ہے وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ گئے، اور پھر جورانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور پھر یہاں پہ غنیمتیں تقسیم کی، اور یہ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو قعدہ میں 8 ہجری کو کیا، یعنی ذو قعدہ کا مہینہ تھا جس میں جنگ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اور یہاں پر ایک چیز اور بھی تھی کہ اہل عرب کا یہ کیا چیز تھی، اہل عرب کا وتیرہ تھا یہ، مطلب ان کے خود ساختہ ایک رسم تھی
کہ نسی کا ایک قانون تھا کہ جب ان کو کوئی جدال یا قتال کا مسئلہ پیش آتا تو وہ حرام مہینوں میں کر لیتے، لیکن اور پھر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو محرم بنا دیتے، حرمت والا بنا دیتے۔ اہل عرب نے جنگ و جدال اور لوٹ مار کی خاطر یہ قاعدہ بنایا نسی کا۔ اس میں کیا کرتے تھے وہ، اگر کسی سے انتقام لینے کی یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے، کیونکہ وہ تو جس پر چھاپا مار رہے ہیں وہ تو حرمت والا مہینہ سمجھ کے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، تو یہ چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے، یعنی کہ چلو ہم اس کو حرمت والا بنا دیتے، اس طرح وہ اپنے 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے۔ تو اگر کفار اپنے یہ جو ایک ہیلا بنایا تھا نا انہوں نے، تو اس میں اگر اس ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو اسی کا سوال یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کیا حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا ہی مہینہ ہے، اور حرمت پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی اس پر بھی جو ہے وہ حرمت جو ہے وہ جنگ کی جا سکتی ہے، اگرچہ کیا ہے حرام کا حرمت کا بدلہ کیا ہے؟ حرمت ہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ اگر کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں، جنگ کریں، قتال کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مزاج ہے، ان کو اجازت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس کے ساتھ کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی۔ وہی ساری بات ہے کہ جزاء السیئۃ بمثلها، کہ جس طرح زیادتی کی گئی ہے اسی طرح کی زیادتی کرو، اس سے زیادہ مت بڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، اس سے زیادہ بڑھ کے زیادتی نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ بہت زبردست دین کا یہ حسن ہے کہ زیادتی کا بدلہ بھی صرف اتنا ہی ہو جتنے کی گئی ہے، اس سے زیادہ زیادتی کیا ہوگی کہ وہ ظلم میں شمار ہو جائے گی، اور ایسا کرنے والے جو کہ اللہ کی احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں اور صرف اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، تو ایسے لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، کسی پر بے جا ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر مزید آتا ہے کہ یہ جو قتال ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مال چاہیے ہوتا ہے، آرٹلری چاہیے ہوتی ہے، ہیوی آرٹلری چاہیے ہوتی ہے، اسباب چاہیے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایمان کے بل بوتے پہ نہیں بلکہ ایک منظم اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مین پاور چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا لفظی ترجمہ، وا اور انفقو تم خرچ کرو، فی میں سبیل اللہ راستے میں اللہ کی، ولا اور نہ تلقو ڈالو بھی ایدیکم اپنے ہاتھ، الا تہلکا طرف ہلاکت کے، وآسنو اور نیکی کرو، ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین محسنین کو۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک تو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے، حضرت ابو ایوب
نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی آپ کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اور جہاد میں شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام غالب ہوا اور مسلمان غالب آ گئے۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبر گیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور نہ باغوں کا کچھ خیال کیا۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنی یعنی پرسنل لائف یعنی خانگی معاملات یعنی اپنی اکانومک ویلیوز کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور پیسے تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت کرنا ہے۔ یعنی تمہیں مال اور اس کی پیسہ حاصل کرنے کی خبر گیری میں تم مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو مصروفیت ہے نا، جو تم ایک عظیم مقصد پر فائز کیے گئے تھے، اور وہ کیا مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اب تم مال کمانے میں لگ گئے۔ تو یہ مال کمانا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، یعنی بہت بڑا مرتبہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو اسی مرتبے کے لحاظ سے جو ہے انسان کی پرکھ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ دین کے خاطر کون اپنا مال جان اپنا سب کچھ فدا کرتا ہے۔ تو جو یہ کہا کہ اب ہمیں اپنے بال بچے اور اپنا دولت کمانے کا مال کمانے کا دیکھنا چاہیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، دنیا میں نہ کھو کر رہ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اور کیا کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ تو جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپیل کی، اس وقت جو لوگ اپنا مال سمیٹ کر بیٹھے رہے، گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا۔ تو طریقہ کیا ہے کہ احسان کی روش اختیار کرو۔ دین کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، دین تو سراست خیر خواہی اور نصیحت ہے، لہذا احسان کا رویہ اختیار کرو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور اس میں ابن جبیر فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا چڑھا کے ریورس کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اور نیکی کرو، احسان کرو۔ احسان کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کام کو مکمل کرنا کہ بھائی یہ کام مکمل ہو، اور ایک کام ہوتا ہے کسی کام کو بہت ہی بہترین طریقے سے مکمل کرنا، بہت خوبی کے ساتھ کرنا۔ تو عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے کر دے، بس کر دے۔ دوسرا درجہ یہ کہ اسے بہت خوبی کے ساتھ، اپنی پوری قابلیت کے ساتھ، اپنے تمام وسائل کے ساتھ، اپنے دل و جان کی محنت کے ساتھ مکمل کرے۔ تو یہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہی اصل میں احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے بہت زیادہ قلبی محبت اور بہت زیادہ اس میں لگاؤ کی ضرورت ہے۔ تو اپنے دین یہ جو ہے وہ
خوبصورتی ہے دین کی، احسان کا روش اختیار کرنا. تو ہمارا جو معاملہ ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں آگے سے آگے نہیں رہنا، بلکہ دین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کر کے فاستبقوا الخیرات بننا، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی نہیں جانے والا. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اپنا پتا مارنا پڑتا ہے، اپنا جگر مارنا پڑتا ہے، اپنی ضروریات کو کم کر کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں پسند کرتا ہے. تو احسان کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی اسٹیپ اہیڈ ہر کام وہ کرتے، بہترین طور سے وہ کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک حدیث بہت خوبصورت ہے، حدیث جبریل ہے. حدیث جبریل حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. اخبرنی عن السلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. نمبر 2 اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. نمبر 3 اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو احسان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اتنا بڑا لیول، یعنی نماز پڑھیں نا، یا حج کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. ایسا درجہ کبھی آیا ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہی ہوں؟ کبھی بھی میرے ساتھ تو کبھی بھی نہیں آیا. لیکن اب اس کا نیکسٹ لیول کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ تم اگر پھر اس کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی پھر یہ احساس ہو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو، تو کم از کم یہ خیال ضرور ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد اور قتال کی میں تمام کیفیت جو ایک مومن کی اور ایک محسن کی ہونی چاہیے، وہ ایسی کیفیت ہونی چاہیے، اور ایسا اخلاص، ایسی پیورٹی ہونی چاہیے کہ نمبر 1 یا تو تم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ہر نیکی کرتے وقت، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو پھر یہ کیفیت تو ضرور ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، دین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ محسنین کا درجہ ہے. اب یہاں سے پھر حج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اتم پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ صرف اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ بہت بڑی آیت ہے، اور اس کو جو ہے میں ایک ایک پارٹ سمجھانے چاہ رہی ہوں. دیکھیں ابھی صرف یہی دیکھیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. اس میں کیا مطلب ہے کہ حج یا عمرہ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. حجن بھی الحاج کہلانے کے لیے نہ ہو، 10 بھی اگر ہم حج کر لیں تب بھی الحاج ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت کے میں نے 2 حج کر لیے، 3 حج کر لیے، یہ نہیں. خالصتاً اللہ کے لیے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج کیا. باقی آپ کی زندگی کس میں گزری؟ تبلیغ دین میں گزری. تو پیورٹی، خالص ہونا. اس لیے پہلے کیا بتایا؟ اللہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ اس درجے پر ہر عبادت کرے،
کہ جس میں اس کا یہ حال ہو، اس کے اندر کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں یہ کیفیت پیدا ہو رہی تو دوسری کیفیت کیا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اللہ جو دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ہر عبادت خالص ہونی چاہیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب اس میں اتمو میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اتمو میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی کہ تم مکمل کرو اللہ کے لیے. آیت نمبر 196. تو اس میں اتمو کا پہلے سمجھ لیجئے، مکمل کرو. کیا مکمل کرو؟ عمرہ اور حج. تو کیسے یہ مکمل ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پورا کرنا ہے حج یا عمرے کو کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے سفیان ثوری کا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تمام کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی پورا کرنے، اتمو کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو، تمہارا سفر صرف حج اور عمرے کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو، تمہارا ارادہ تجارت یعنی کسی اور دنیاوی غرض کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنا کام کو، اور مکہ کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج اور عمرہ بھی کر ڈالیں. یعنی بیچ میں مکہ اور حرم پڑ گیا تو سوچا کہ عمرہ کر ڈالیں. نہیں، گھر سے ہی یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا ارادہ جو ہے وہ اس لیے ہے، اور خالص نیت اس لیے ہے. اس سے جو ہے وہ حج اور عمرہ قبول ہونا، یا اتمو کا یہ لفظ نہیں آئے گا کہ حج اور عمرہ مکمل کرو. تو اتمو کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے نہیں آئے گا جو نکلے تو کسی اور مقصد کے لیے، مگر پھر کیا ہوا کہ مکہ کے قریب پہنچے تو سوچا آؤ حج بھی کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں. اس میں اتمو کا لفظ فلفل نہیں ہوگا. تو پورا کرنا کیا ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو. اس کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کیا جائے. میقات یعنی وہ جگہ یعنی وقت مقرر کی جگہ کہ اب اس وقت سے جو ہے وہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ عمرہ اور حج کا بھی ذکر آیا تو پہلے عمرے کا بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، اور چاروں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے. ایک جو ہے وہ 2 ہجری میں ذوالقعدہ کی مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا، تیسرا ذوالقعدہ 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، اور چوتھا ذوالقعدہ 10 ہجری میں حج کے ساتھ، جب آپ فتح مکہ کے بعد جو حج کیا 10 ہجری میں. اور ان عمرے کی سوا یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا. اور اس میں ایک حضرت ام ہانی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے فرمایا تھا کہ نماز میں کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اس سے کیا مطلب تھا کہ حضرت ام ہانی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکی. تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ حج میں میرے ساتھ عمرہ کرنا، تو یہ حج کے برابر ہوگا. اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں. یہ بھی اتمو میں آ جائے گا، یعنی مکمل کرنے میں آ جائے گا. اور حج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنکر مار لے اور بیت اللہ کا طواف یعنی طواف افاضہ کر لے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ لے. اب حج ادا ہو گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. حج کیا ہے؟ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا نام حج ہے. اور عمرہ کیا ہے؟ طواف کرنا ہے. تو اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتم الحج والعمرہ الی البیت، یعنی عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا، یعنی جو طواف کر لیا اور صحیح کر لی تو عمرہ مکمل ہو گیا. لیکن حج کے لیے وہ سارے ریچولز ادا کرنے ہوں گے، اور اس میں سب سے بڑی چیز احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف افاضہ. یہ 3 جو ہیں وہ یہ 3
पिलर्स हैं हज के, अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं हुआ तो फिर हज नहीं होगा। तो ये हो गया व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह का, कि पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। अब अगर इस रास्ते में जबकि हज के लिए निकल गए तो अब क्या होगा, कोई हादसा पेश आ गया, फ़इन उहसिरतुम, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ, फमा, यानी रोक दिए जाओ से इसका क्या मतलब है, तुम रोक लिए गए, कोई हादसा पेश आ गया, यानी तुम घेर लिए गए। अब इसमें जो है वो फ़इन उहसिरतुम, इसमें फिर वही सुलह हुदैबिया की मिसाल है कि उनको भी रोक लिया गया। वो सिर तुम घेर लिए गए, तुम रोक लिए गए, तुम कोई हादसा तुमको पेश आ गया। इसलिए मैं ना एक एक लफ्ज लेके चल रही हूँ। ये वतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, ये मुकम्मल हो गया, यानी जिस हद तक मैं मुकम्मल कर सकी। अब है फ़इन उहसिरतुम, इसमें वही सुलह हुदैबिया वाली पूरी कंडीशन अपने दिमाग में ले आइए कि अगर तुम घेर लिए जाओ, हुदैबिया वाली मिसाल कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था हुदैबिया के मौके पर, और फिर सूरह फतह पूरी नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रुखसत मिली कि वो अपनी कुर्बानियों को वहीं ज़िबा कर डालें। चुनाचा 70 ऊँट ज़िबा किए गए और एहराम खोल दिया गया। ठीक है, तो ये हुए रोकने वाली सूरत। या तो कोई ऐसी झगड़ा या लड़ाई या कोई जंग की कैफियत बीच में पेश आ गई, दुश्मनों ने रोक लिया, कोई जलजला, कोई ऐसी आफत आ गई कि हज के सफर से रुक गए। अब क्या करें, फमस्तैसरा मिनल हद, तो जो मैसर आए उसकी कुर्बानी दें। अब हज तो मुकम्मल नहीं हुआ ना, बीच में रुक गए किसी भी वजह से, किसी बहुत बड़े डिजास्टर, किसी जंग या कोई ऐसी तबीयत ही खराब हो गई कि अब सफर ही नहीं तय कर सकते। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, फमस्तैसरा मिनल हद, तो जो कुर्बानी मैसर आए अल्लाह के हुजूर पेश कर दो। अब क्या होगा कि अब दम देना होगा। ठीक है, इसमें यानी जो भी कुर्बानी हो, कोई बकरा हो, ऊँट हो, गाय हो, बकरी हो, जो जानवर भी मैसर आए अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर दो। यानी अगर रास्ते में कोई ऐसा सबब पेश आ जाए जिसकी वजह से आगे जाना गैर मुमकिन हो गया, मजबूरन रुक जाना पड़ा, तो अब तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये किस कंडीशन में, रास्ते में रोक लिए गए उस कंडीशन में। ये कहलाता है दमे हिसार। ठीक है, क्या कहलाएगा, जैसे सुलह हुदैबिया में भी क्या हुआ था, सबने कुर्बानी की, सर मुंडाए और अपना एहराम खोल दिए। यहाँ पर भी यही होगा, ये कहलाता है दमे हिसार। ये कब हो रहा है, हज पे जाने से पहले, क्योंकि आगे हज पे जाने के बाद का भी जिक्र आएगा, तो इसको मिक्स ना कर लीजिएगा। तो अब क्या हुआ, वला तालिकु रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महल्ला, और अपने सर उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। अब इसमें क्योंकि हज नहीं हो सका तो अब कुर्बानी दम तो देना है, तो इसमें कुर्बानी की अपनी जगह पहुंच जाने से क्या मुराद है, इसमें मुख्तलिफ राय है। तो यानी अगर आदमी रास्ते में रुक जाने पर मजबूर हो तो अपनी कुर्बानी का जानवर या इसकी कीमत हरम में भेज दे, पहली बात। ठीक है, जैसे कि सुलह हुदैबिया के भी मौके पे हुआ कि हरम, वो तो वहीं पर ऊँट कत्ल किए, कुर्बान किए गए थे, 70 ऊँट उनको तो कुर्बान किया गया। यहाँ पर क्या वाकया है कि यहाँ पे हरम मुराद है कि हरम में कुर्बानी भेजी जाए। यानी अगर रास्ते में रुक गया तो कुर्बानी का जानवर या इसकी कीमत भेज दे हरम तक, ताकि इसकी तरफ से हुदूद हरम में कुर्बानी कर दी जाए। अच्छा, इसी में दूसरी एक और हमें वो मिलती है राय मुफस्सिरीन की, फुकहा की और इमाम की, कि अल्लाह के नज़दीक, यानी यहाँ पर जो और राय मिलती वो ये है कि जहाँ आदमी गिर गया हो वही कुर्बानी कर देना मुराद है। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को, तो वहीं पर 70 ऊँट ज़िबा किए
وہاں پر 70 اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور احرام کھول دیے گئے اور بال اور اپنے جو سر تھے ان کو منڈوا دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جب حجی نہیں کر سکے, عمرہ نہ کر سکے اور راستے میں روک لیے گئے. تو قربانی کا پہنچنا یا تو حرم میں ضروری ہے یہاں پر, اور پھر یا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جہاں پہ روکا گیا وہیں پہ قربانی دے دیں. اب کیا ہے, اسی جگہ پہ اسی کانٹیسٹ میں یہ بات چلی کہ اچھا دم جو ہے وہ گھر میں نہیں کر سکتے, کہ آپ یہ سوچیں کہ اب ہمیں روک لیا گیا ہم تو گھر جا کے دم دیں گے. یہ دم حصار ہوتا ہے نا, کہ آپ کو روک لیا گیا اور آپ نے حج نہیں کر سکے, عمرہ نہ کر سکے, تو وہ حرم میں ہی کرنا ہے. یا پھر دوسری کنڈیشن جیسے مولانا مودودی کے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی اسی جگہ پہ جہاں روکا گیا وہاں پہ دم دے دیں. پھر مزید دیکھیے آگے, بشرا اگر جانور میسر نہ ہو تو اس جگہ پہ پیسے دے دیں, رقم دے دیں اس کی. ہاں وہی میں نے بتایا نا, اس کی رقم دے دیں. ٹھیک ہے. فمن کانا مریدن, اور اگر کوئی مریض ہو, او بھی عزم من راسی ہی, اور یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, تو کیا کرے, بدلے میں روزہ رکھے یا صدقہ کر دے یا پھر قربانی کرے. اب یہاں پر وہی ساری بات آ رہی ہے کہ یعنی تھوڑی سی ٹرکی آئے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر یہاں پر سر بھی تو منڈوانا ہوگا نا, کہ جس طرح حدیبیہ میں بھی سر منڈوایا تھا, تو سر منڈوانا ہے, قربانی کرنی ہے, تو احرام کھل جائے گا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا کہ سر منڈوایا تھا اور قربانی کی تھی اور احرام کھول لیا تھا. تو اب اس میں اگر وہ سر نہ منڈوا سکے, ٹھیک ہے, بس جو ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو, یعنی اب وہ بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, تو کیا کرے, وہ روزوں یا صدقے یا قربانی کے ذریعے سے فدیہ دے دے. یعنی اب اس کو یوں سمجھ لیے کہ اب وہ کیا کرے کہ سر منڈانے سے مراد حجامت ہے, مطلب یہ کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کرو. دوسری بات اس میں نا 3 باتیں ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ بھی ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک شخص نے فرمایا کہ میں نے پہلے جو ہے وہ قربانی کر لی, بعد میں سر منڈایا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج کہا. پھر دوسرے نے کہا کہ میں نے پہلے پتھر مار لی بعد میں قربانی کی, آپ نے کہا لا حرج. تو یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو سر مڑنے سے مراد حجامت ہے, مطلب یہ کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کراؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کب؟ جب تم اپنا سر نہ منڈوا سکو, کوئی تمہیں بیماری لاحق ہو گئی, سر میں کوئی تکلیف ہو گئی, بتایا ہے آپ بتا دیجیے ذرا پلیز. میں یہ دوبارہ میں یہ ریپیٹ کرتی رہوں گی کیونکہ یہ سمجھنے والی آیت ہے کہ مریض ہے, اب اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے, یا تو وہ مریض ہے کہ آگے سفر ہی نہیں کر سکتا, اور یا اس کے سر میں اتنی شدید تکلیف ہو گئی کہ اب اسے اپنے بال منڈوانا ہی ضروری پڑ گیا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ صحابی جو تھے بہت فقراء میں سے ہوتے تھے, ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا, بڑے بڑے بال آتے تھے, تو ان کے اتنے سر میں جوئیں ہو گئی کہ وہ منہ میں آ رہی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے جو ہے وہ بال کٹوا لو. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ کوئی تکلیف ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے, تو بدلے میں روزہ رکھنا ہے یا پھر صدقہ دینا ہے. روزہ کتنے ہو گئے؟ 3 دن کے روزے ہوں گے. یہ ساری کنڈیشن میں اس وقت کی بتا رہی ہوں کہ ابھی کوئی حادثہ پیش آ گیا, حج کے لیے رک گئے راستے میں ہی, تو وہاں پہ قربانی بھی ہوگی, سر بھی مونڈنا ہوگا. لیکن اگر مریض ہے اور سر میں کوئی تکلیف ہے اور سر نہ منڈوا سکے, یعنی سر وہاں جانے سے پہلے ہی منڈوا لیا, تو اب کیا ہوگا کہ 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کو
کھانا کھلانا یا کم از کم ایک بکری کا ذبح کرنا، سر نہ منڈوا سکو، بیمار ہو، کوئی تکلیف ہے، اسی راستے میں جس راستے میں روکا گیا ہے تو یہ اس کی پینلٹی ہے. ٹھیک، 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک بکری ذبح کرنا. اس یعنی پہلا حکم ایک بکری کو ذبح کرنا ہے. اچھا جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا، یعنی اب کیا ہے، اب دیکھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے پوچھنا تھا کہ لیڈیز کے لیے بھی حکم ہے، مطلب کہ جیسے نہیں لیڈیز تو بال نہیں کٹوائیں گی نا، وہ تو بس ایک لٹی کٹواتی ہیں 2 انچ کی. جی تو وہی میں وہ بھی مطلب اس کو اتنا کٹوانا پڑے گا. ہاں وہ بھی ظاہر ہے، اگر وہ راستے میں روک لیے گئے، لیڈیز بھی مرد عورت ساتھ ہیں تو یہ تو دونوں کے لیے وہ بھی پینلٹی دیں گی، وہ بھی 3 روزے رکھیں گی. ٹھیک صحیح. اس بات کو یاد رکھیں کہ ابھی حج نہیں ہوا ہے، راستے میں روک لیے گئے. پھر مزید دیکھیے، فَإِذَا أَمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، یعنی جب تم امن حاصل کر لو. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو کیا ہوگا؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ. آیت پڑھتے ہیں دوبارہ. فَإِذَا، پھر جب آمن تم امن حاصل کرو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی ساتھ عمرہ، الی الحج تک حج، فما تو جو استیسرا میسر آئے، من الحد قربانی سے، فمن پھر جو لم نہ یجد پائے، فصیامو تو روزے رکھے، ثلاثتی 3 ایامن دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس آؤ، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 کاملتاً پورے ہیں. رواں ترجمہ دیکھیے. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو 2 شخص حج کا امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ. اب یہ کیا ہے، اب آپ مکہ جا رہے ہیں، امن نصیب ہو گیا، مکہ جا رہے ہیں، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع والی بات ہو گئی، تو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کے ذریعے سے وہ روکے گئے، یعنی جس کی وجہ سے مجبوری نے تمہیں راستے میں روک لیا. چونکہ اس زمانے میں حج کے راستے بند ہو جاتے تھے، حاجیوں کے بڑے بڑے قتل و غارت گری اور ایسے قافلے نکلتے تھے جو کہ لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، ان کی زندگیاں ان سے چھین لیتے تھے، ان کے سامان ان کے سے چھین لیتے تھے، ان کو راستے میں کہتے نا کڈنیپ کر لینا، تو ایسے راستے ہوتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گر جانے اور اس کے مقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے. لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کے مزاحمات کے علاوہ دوسرے تمام یعنی جو بھی وہ کنڈیشن جس سے کہ حج کے راستے میں روکا جائے، اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اب اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، یعنی اب کرنا تو ہے ہی، کیونکہ جیسے قضا ہوتا ہے نا، اب یہ قضا کے معاملے میں آگے نا عمرہ اور حج، اب تمہیں کرنا تو ہے. اب تمہیں اگر نصیب ہو جائے امن تو پھر کیا ہوگا کہ ہر چیز جو تم سے دور ہو گئی ہے وہ، یعنی اب تمہیں امن نصیب ہو گیا، وہ جو ایک کیفیت تھی ڈر اور خوف کی وہ دور ہو گئی ہے. اب کیا کرنا ہے کہ اب اس کو پورا کرو. کس کو؟ حج اور عمرے کو. تو پھر اس میں کیا تھا کہ اب حج میں کیا ہوگا کہ جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع کہلاتا ہے وہ، کہ جس میں جو ہے وہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے. کیونکہ عرب کی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ ہوتا تھا. یہ بات بھی سمجھ لیں، حج اور عمرہ
کرنا ایک ہی سفر میں گناہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کے نزدیک یہ کعبے کی توہین تھی۔ ان کے یہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تھے، جبکہ رجب کا مہینہ انہوں نے عمرے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ ان کی یہ خود ساختہ یہ بات تھی، اور عمرے کے لیے وہ علیحدہ سے سفر کرتے اور حج کے لیے وہ علیحدہ سے سفر کرتے۔ اور یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، کیونکہ گھر قریب تھے، وہ عمرہ بھی ایک سفر میں کرتے اور حج دوسرے سفر میں کرتے، بھاگ بھاگ کے آتے، وہ اونٹوں پہ سوار جلدی جلدی آتے اور کر لیتے۔ جو حدود حرم میں رہتے ان کے لیے آسان تھے یہ دونوں سفر، لیکن جو دور رہتے تھے دنیا میں، کیونکہ کیا ہونا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا سے جتنی بھی ارواح تھی اور قیامت تک کے لیے جتنی بھی ارواح تھی، انہوں نے جن نے لبیک کہا تھا، دنیا میں وہ کہاں کہاں پائی جاتی کسی کو نہیں پتا، اور کب وہ حج کریں گے کسی کو نہیں پتا۔ تو حج تو ایک عالمگیر ریچول ہے اور پوری دنیا سے لوگوں کو آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس امت کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور دور دراز سے سفر کر کے لوگوں کو یہاں پر آنا تھا۔ تو اس شریعت محمدی میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئی، وہاں حج اور عمرے میں بھی آسانی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا گیا، ٹھیک ہے نا، جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 صورتیں، ایک ہی کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، الحمدللہ میں نے بھی حج کیا ہوا ہے، تو آپ سب کو جن نے حج کیا گیا ہے کیا ہوا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے اور احرام کھول دیا جائے، پھر 8ویں ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، اور اسی حج میں حج اور اسی احرام میں حج کر لیا، اور تو اسے کیا کہتے ہیں، حج قران۔ تو یہ 2 طرح کے حج ہو گئے۔ لیکن اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا اور عمرہ نہ کیا تو اس کو کیا کہیں گے، حج افراد، یعنی عمرے کے بغیر والا حج کون سا ہوگا، وہ حج افراد ہوگا۔ تو قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، جبکہ افراد میں ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اس نے احرام باندھا، عمرہ نہ کیا اور حج کر لیا وہیں کے وہیں۔ تو اس میں بھی قربانی کرنے والوں کو اس میں سے کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یعنی یہاں پر یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو کھانا نہ کھانا یہ ایک الگ فقہی مسئلے ہیں اس میں۔ تو یہاں پر جو لوگ مکہ کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے تھے انہیں اس رعایت سے مستثنا کر دیا گیا کہ وہ 2 سفر نہ کریں ایک ہی اس میں، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، تو وہ دو سفر میں 2 کام کر سکتے تھے۔ لیکن جو دور رہتے تھے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حج قران اور حج تمتع کا رکھا کہ ایک ہی احرام میں وہ 2 فائدے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، کیونکہ حج میں بھی ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ فمن لم یجد فصیام، کہ اگر وہ قربانی نہ پائے یعنی جس کو قربانی نہ ملے، یہاں پہ پہلے یہ آیت دیکھیں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اس سے میسر ہو۔ اب اس میں یعنی عمرے میں بھی کیا کریں کہ قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، یعنی اور اسے دم شکر کہتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کو یعنی یہاں پر جو ہے یہ یہاں قربانی عمرے کے لیے بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ
جو بھی یعنی آسانی عمرہ کر لے اسی راستے میں، تو کیا ہے فمت تمتع، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، وہ جو قربانی میسر ہو اسے، تو وہ اللہ کے حضور پیش کرے. یعنی حج تمتع کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عمرہ بھی کیا اس نے اور حج بھی کیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یوم نہر کے دن قربانی کرے گا، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کو وہ قربانی کرے گا. اب یہ حج کے اور عمرے کے بعد کے بات ہو رہی ہے. پہلے کیا کہا تھا؟ حج اور عمرے سے پہلے کی بات کہ وہ روک لیے گئے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل ہو تو پلیز مجھے روک دیجیے گا اور یہی سوال کر لیجیے گا. اب کیا ہے؟ حج تمتع حاصل ہو گیا، حج قران حاصل ہو گیا، جس میں کہ عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی قربانی کرنی ہوگی یوم نہر کے دن. اب اگر یوم نہر کے لیے ان کے پاس قربانی نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مالی حالات بھی اجازت نہیں دیتے، یا پھر یہ ایک وہی والی کنڈیشن کہ بھئی انہوں نے تو اپنے راستے میں قربان کر دیے، اب اسی راستے میں اگر ان کو امن نصیب ہو گیا، وہ دوبارہ حج کے لیے آ گئے، اب تو ان کے پاس قربانی کا جانور ہی نہیں یا پیسے نہیں ان کے پاس، ان کی مالی اجازت مالی حالات اجازت نہیں دے رہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پھر جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی نہ پائے، قربانی کا جانور نہ پائے، تو اب کیا کرے وہ؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو روزے رکھے 3 دن حج میں. یعنی اب وہ کیا کرے کہ عین ایام حج میں 7ویں 8ویں اور 9ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھے حج کے ہی دنوں میں. کس شکل میں؟ کہ اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو وہ 7 8 اور 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا. 10ویں کا روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ وہ عید کا دن ہے، یوم نہر ہے. تو اس کے پاس جو قربانی اب نہیں ہے نا حج اور عمرہ کرنے کے بعد، تو اس کے ٹوٹل 10 ہیں روزے. وہ کون کون سے ہیں؟ 3 اس نے جو ہے وہ 7 8 9 کو رکھ لیے حج کے دنوں میں. اب 7 روزے جو باقی بچے وہ گھر آ کے پورے کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ وہی کنڈیشن ہے کہ امن نصیب ہوا، اس نے حج کیا. اب حج کے ریچولز میں قربانی بھی آتی ہے کہ وہ تمتع یا قران کی صورت میں جو ہدی پیش کرنی ہوتی ہے الی الکعبہ یا الی الحرم، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا. قربانی کا جانور میسر نہیں تو وہ 10 روزے رکھے گا. 10 روزوں میں کیا ہوگا کہ 3 اسے 7 8 9 ذوالحجہ کو رکھنے ہوں گے وہیں پر حج کے ہی دنوں میں، اور 7 روزے کیا کرنے ہوں گے؟ گھر آ کے رکھنے ہوں گے. یہ کتنے ہیں؟ یہ پورے 10 روزے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی دنیا میں مختلف حصوں سے وہ آئے ہوئے ہوں، اور یہ رعایت ان کے لیے ہے کہ جس کے گھر مسجد حرام کے قریب، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی یہ رعایت ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ جو دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں، خواہ وہ تمتع کی صورت میں ہو یا قران کی صورت میں، کیونکہ یہ ایک یونیورسل آفاقی فائدہ ہے کہ کہیں سے بھی چین، جاپان یا کسی بھی سب کانٹیننٹ سے آ رہے ہیں اور انہوں نے تمتع حاصل کیا یا قران حاصل کیا، تو اس میں ان کو یہ ہدی دینی پڑے گی. اور اس ہدی کو نہ دینے کی دم کیا ہوگا کہ 3 روزے رکھنے 7 8 9 کو اور باقی 7 گھر آ کے. تو جس کے اہل و عیال حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی حدود حرم کے باہر سے وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوں، تو یہ بات ان کے لیے ہے. ٹھیک، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور بے شک جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کے بے شک اللہ سخت سزا دینے میں سخت ہے. یعنی اگر کسی ریچولز میں ناکامی ہوئی اور ڈنڈی مار لی یا کسی طرح سے یہ پورے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لینے پر بھی قادر ہے. تو خلاصہ کیا ہے آیات کا، یہ بھی ایک دفعہ سمجھ لیجئے. دوبارہ دیکھیے آیت 196 کو دوبارہ دیکھیں. حج یا عمرہ پورا کرے، یعنی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی میرا طواف کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میری طرف سے جمرات میں یہ مار دینا، اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ پیسے لے کے بھی مارتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے.
یعنی رش بڑھنے سے، خوف کھانے سے کہ بھائی تم میرا یہ ریچول ادا کر لینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پورا کرنا ہے، خود ہی پورا کرنا ہے، اور کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو، جن کا جسم بہت بھاری تھا، ان سے کہا کہ تم جو وہ پہلے چلی جاؤ تاکہ رش نہ بڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اتم الحج والعمرہ للہ، کہ صرف اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہ ہو، الحاج کہلانے کے لیے۔ جی جی سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. جب ہم نے حج کیا تھا جی تو جی میرے حصے کی جو کنکریاں تھیں وہ انہوں نے ماری تھیں پہلے حج میں، دوسرے حج میں نہیں، پہلے جی جی حج میں. چلیں تو اب جمرات میں موجود تھی، جی بس کنکریاں انہوں نے ماری تھی جا کے، کیونکہ بہت زیادہ آدمی تھے وہاں پر. نہیں، یہ خود کرنا چاہیے نا آپ کے شوہر کو. آپ کو اس طرح سے جیسے عمرہ یا طواف میں کرتے ہیں نا، لے کے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، تو تو اس کے اس اوپر کوئی دم واجب ہے یا کیا؟ اس کو نا آپ، یہ جمرات ویسے بھی اس میں آتا ہے، یعنی 1 منٹ ہولڈ کریے گا، کوئی آیا ہے، جی 1 منٹ ہولڈ کریے گا. کون کون ہے؟ کون؟ وجیہ نے بھی ایک زاہدہ تھی میرے ساتھ حج پر، بیچاری جا نہیں سکتی تھی تو میں نے ان کی کنکریاں ماری. اس وقت سب نے یہی وہ کیا تھا کہ ہاں کوئی دوسرا مار سکتا ہے کنکریاں. جی بالکل، اس وقت یہی پتا تھی بات نا. ہاں جی جی مفتی سے جی. معلوم کر کے اس کا وہ کریں، بس یہی ہو سکتا ہے. نہیں ان کی ماری تھی، میں نے تو اپنی بھی ماری تھی اور ان کی بھی ماری تھی. وہ چونکہ جا نہیں سکتی تھی، غزالہ نام تھا ان کا، مجھے یاد ہے. وہ بیچاری جا نہیں سکتی تھی، چونکہ ہم لوگ وہاں سے آئے تھے مزدلفہ سے، تو ہم بہت زیادہ بھول گئے تھے راستہ، بہت تھک گئے تھے بہت زیادہ. تو وہ جمرات نہیں جا سکتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا میری تم مار دینا. پھر ہم نے پوچھا لوگوں، انہوں نے کہا ہاں مار سکتے ہیں، چونکہ یہ جا نہیں جی ہاں، سکتی. اس وقت میرے ہسبینڈ نے تو، میرا خیال ہے اظہر نے تو کم از کم 8-10 لوگوں کی ماری تھی کنکریاں پہلے حج میں جو ہم نے ساتھ کیا تھا، کیونکہ وہ سارے بوڑھے لوگ تھے اور وہ مار نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے پھر جا کے سب کی مار کے آئے. جی تو جی. اب یہ تو میں نے سنا ہے، بشرا سے اس کو اور کنفرم کرتے ہیں کہیں اس پہ کوئی دم السلام یا علیکم کوئی. ورحمۃ اللہ. جی اب یہ دیکھیے گا، یہ اس میں انشاءاللہ گوگل پہ بھی اس کو سرچ کریے گا، لیکن اتمو میں یہ بات بھی آ سکے ہے کہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ جو سودا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کا جسم بھاری تھا، تو آپ نے کہا تم یہ پہلے کر لو تاکہ رش نہ بڑھے، لیکن کرنا خود ہے. اچھا، پھر اتم الحجہ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے لیے ہو، کیونکہ دور جاہلیت میں حج کیا تھا؟ ایک انٹرٹینمنٹ تھا. حج کی روح ختم ہو گئی تھی، انہوں نے حج کو ایک میلہ سا بنایا ہوا تھا. وہ جاتے تھے اور اپنے جو ہے وہ میلے لگاتے تھے، تجارت کرتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، ہلا گلا کرتے تھے. وہاں پہ بازار لگتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی. اور پھر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو بہت ہائی کیٹیگری کے ہوتے تھے نا، وہ عرفہ نہیں جاتے تھے، کہ یہاں تو عام لوگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیات آئیں گی جس میں یہ فرمائے کہ سما افیدوا من حیث افاض الناس، کہ تم وہاں تک جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو جہاں عام لوگ جا رہے ہیں وہاں ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جائیں گے. یہ ساری نا خود ساختہ چیزیں تھیں. اس لیے کہا کہ یہ حج کا سفر صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ نا محبت کا سفر ہے، سیر و تفریح نہیں ہے، اور جذبوں کا سفر ہے نا، کہ کون اس طرح سے دھوپ میں اتنی دور مینا چل کے جانا، مزدلفہ جانا، اور وقوف عرفات میں جانا، پیدل سارے سفر ہو رہے، اتنی دور نہ چلنا ہے پیدل، کہ کیا حال ہوتا ہے حج کا. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہوں گے. پھر ایک تو یہ جو ہے میں انشاءاللہ معلوم کر لوں گی وجیہہ. اور پھر یہ کہ آپ گوگل پہ بھی ٹائپ کریں گی نا تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور ہم یہاں تفسیر پڑھ رہے ہیں نا. فقہ میں اور قرآن کریم کی تفسیر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں آگے کیا ہے کہ اگر راستے میں روک لیے گئے تو
تو پھر کیا ہوگا کہ احرام کھول دو، قربانی کر دو، اپنی جو قربانی حرم بیچ دو. اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو پیسے، یعنی قربانی کا جانور تو لانا ہی ہے لازمی، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے پیسے بھیج دو. تو اور پھر قربانی ہو جائے تو پھر سر منگوا لو. اور اس میں بھی رخصت دی گئی ہے کہ آگے پیچھے یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کر لی ہے، اور کسی نے کہا میں نے پہلے سر منڈا لیا بعد میں قربانی کی، اور کسی نے کہا پہلے رمی کر لی ہے. تو فرمایا لا حرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان احکامات کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. اور اب ایک صورت یہ ہوئی کہ کوئی بیمار ہو گیا تو وہ فدیہ دے دے، یا سر میں کوئی تکلیف ہے اور بال کاٹنے پڑ گئے تو بیماری میں تو کیا ہوگا، احرام کھولنا پڑ گیا، نہیں سفر کر سکتے، بال کاٹنے پڑ گئے، تو فدیہ کیا ہے، 3 روزے یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا یا قربانی کرنا، ٹھیک ہے. اور یہ سب کیا ہے، یہ مائک بند کر لیں ذرا. اور یہ سب کیا ہے کہ جب ابھی حج کو نہیں گئے، راستے میں روک لیے گئے، پھر کیا ہے کہ پھر جب امن میں آ جائے، سب ٹھیک ہو جائے، تو کیا کرنا ہے کہ عمرہ قضا یا حج قضا کر کے نیت پوری کرے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ قربانی وہ دوبارہ کرے گا، یعنی وہاں پہنچ کر جو ہے وہ 10 ذوالحجہ یوم نحر کے دن. اب اگر وہاں اس کو قربانی میسر نہیں ہے، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے. وہ ہوں گے 10 روزے. اور 10 روزے میں کون سا ہوگا، 7، 8، 9، یہ 3 روزے اس کو حج کے دنوں میں رکھنے ہوں گے، اور 10 روزے، وہ 7 روزے گھر آ کے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، بلکہ، ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے کہ آیا ہے کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، پہلے تو یہ بتائیے. کافی جی بڑی آ گئی بچڑا، آ گئی ہے. کافی بڑی آیت ہے. باقی بھی سب بتائیں. صفیہ جی آ گئی ہے، جی آ گئی، ٹھیک ہے. جی اب یہاں صحیح ہے. اب جی آ گئی، آ گئی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. تو ہم نے اس پوری آیت میں 2 کنڈیشن ہو گئی. ایک وہ کنڈیشن جس میں آپ سیف نہیں تھے، آپ بیماری یا راستے کی وجہ سے حج میں جا ہی نہیں سکے، راستے میں روک لیے گئے، اس میں قربانی دینی پڑے گی، احرام کھولنا پڑے گا، سر منڈوانا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے قضا عمرے کی یا قضا حج کی نیت کی، پھر آپ دوبارہ گئے. اب اس میں جو حج کی حدود میں نہیں رہتے، وہ کیا کریں گے، وہ حج تمتع، حج قران کا فائدہ اٹھائیں گے، اس میں عمرہ اور حج کریں گے، اور اس میں ان کو قربانی دینی پڑے گی. قربانی کرنی ہوتی نا، ہم جاتے ہیں تو مینا میں قربانی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اگر قربانی کے وسائل نہیں ہیں تو 3 روزے 7، 8، 9 ذوالحجہ کو رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے گھر آ کر رکھنے ہوں گے. اور ان ریچولز کی ادائیگی میں اگر ڈنڈی ماری تو کیا ہوگا کہ واتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور اللہ جانتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے میں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے جو ہم نے حج میں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اپنے عذاب سے اور آزمائشوں سے بچائے، آمین. اب کیا ہے، الحج اشہر معلومات. آج یہیں تک پڑھیں یا یہ آیت پھر بعد میں پڑھ لیں؟ آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہو رہے کہ ہم میرے خیال یہ میں آیت بہت نا لیندی تفصیل آیتیں والی ہیں اور بہت آیت ہے، سمجھنے کی ہیں، تو آپ تو نہیں کریں. جی اس میرا کو خیال یہیں نیکسٹ کلاس میں رکھتے ہیں آپ اس کو. یہیں تک کر لیتے ہیں. چلیں انشاءاللہ، کیونکہ بہت سمجھنے کی آیت ہیں، اور بار بار حج کا سفر یاد. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت سے اب سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت علم دیا ہے، تو اب یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور حج نصیب کرے، غیب سے مدد فرمائے، کسی بھی طرح وہ حج نصیب فرمائے، آمین، آمین، اور ہم اپنی غلطیوں کا آمین. ازالہ کر سکیں. آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. اب آپ لوگ مجھے بتائیں